अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से। कौमी असम्बली के होने वाले आज के इजलास में 18,887 अरब रुपए के बजट की मंजूरी आज वफाकी काबीना ने दे दी है। इस वफाकी काबीना के बजट की मंजूरी के बाद एक आम आदमी और बाकी दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो खासे जो है मुतासर भी नज़र आ रहे हैं और ये सवालात पूछते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से टैक्सेस में इजाफा किया गया है, आइंदा आने वाले दिनों में बिलखसूस 1 जुलाई से जब इतलाक होगा उसके बाद क्या असर जो है वो सामने आएंगे। मज़ीद एक चीज़ जो सब सामने नज़र आ रही है वो है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसी के साथ साथ आज फ़िज़ाई सफ़रों पे भी टैक्स लगाए गए हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद है आज़म चौधरी, नौशाद अली साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज जो वफाकी काबीना ने बजट पेश किया है, इस बजट की मंजूरी के बाद वो आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस तरह से देख रहे हैं और बिलखसूस जिस तरह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो एक आम बंदा उसे किस तरह से रिलीफ मिल सकता है। आज़म चौधरी साहब, अभी इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होना है, लेकिन कुछ जो भी नई खबरें सामने आई हैं जिसमें सफ़र पे भी बाकायदा उन्होंने कहा है कि किरायों में इजाफा किया जाएगा और आज बजट की मंजूरी भी बाकायदा तौर पर कर दी गई है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, आज कौमी असम्बली ने जो बजट पास किया गया 18,800 कुछ अरब रुपए का बजट है और जिसके अंदर टैक्सेस की भरमार है। वैसे तो हमें कभी भी कोई ऐसा बजट देखने में नहीं मिला कि जिसमें अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए। कभी कभार होता है कि अवाम को मामूली सा कोई रिलीफ किस चीज़ में मिलता है, लेकिन इस बजट के अंदर बड़ी सख्त शराइत है। इसके अंदर तमाम तर जो दारोमदार है वो अवाम से कलेक्ट शुदा जो वो टैक्सेशन है उसके ऊपर पूरा दारोमदार है और वो इस कदर बढ़ा दिए गए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सेल्स टैक्स है, GST है, हर किस्म का टैक्स जो है ना उसमें इजाफा कर दिया गया है। हमें ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट इसके थोड़ा रिव्यू करेगी, कुछ अवाम के लिए रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर दोबारा गौर किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म की ना रिव्यू किया गया, ना उस पर कोई हमदर्दाना गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह एतराज़ उठाया था बजट के ऊपर, आसफा भुट्टो जरदारी साहबा की तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सिर्फ तकरीर ही रही। अगर उस पर कुछ अमल करने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती तो शायद अवाम को थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा पहुंचता। आप देखें, इसमें जो सैलरीड पर्सन के ऊपर जो टैक्स था हमें उम्मीद थी कि शायद वो रिव्यू होगा। इम्पोर्ट पॉलिसी के ऊपर जो टैक्स था हमें उस पर भी उम्मीद थी कि शायद उस पर थोड़ा रिव्यू किया जाएगा, या GST जो बढ़ाई गई थी। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। आप देखें कि आज जो एयर फेयर है, जो टिकट है बैनुल अक़वामी, उनके ऊपर 12,500 रुपया वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसी तरह आपकी हर चीज़ जब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की लेवी 20 रुपये वो बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले लेवी थी 60 रुपये, फिर 80 रुपये की गई। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हम 10 रुपये उसमें कमी करेंगे, 70 रुपये लेवी करेंगे। अगर 70 रुपये भी लेवी होती है इसका मतलब है कि कम से कम 10 रुपये उस लेवी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है उसके मुताबिक अलहदा से कमी बेशी होती रहती है। तो ये तो एक ऐसा तूफ़ान आएगा कि अवाम के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और सबसे बड़ा जो मसला वो यूटिलिटी बिल्स का है। आप बिजली के अगर बिल देखें, इस दफ़ा जो मई के हमें बिल आए हैं वो इस कदर ज़्यादा है कि हर बंदा सोचने पे मजबूर है कि बच्चों को रोटी खिलाएं या बिल अदा करें। और उसके अंदर आप जब बिल को गौर से देखते हैं, बल्कि कौमी असम्बली में ये शेख वकास अकरम साहब ने ये नुक्ता भी उठाया और उस पर बहस भी चल रही है कि जब 200 यूनिट होते हैं तो बिल आपका 3,000 कुछ रुपए है। जब 1 यूनिट एक्सीड करता है तो आपका बिल 7 या 8,000 से ऊपर चला जाता है। 5,000 रुपये का 1 यूनिट के इजाफे से आपको फ़र्क पड़ रहा है। अब उसके अंदर एक बिल मेरे सामने आया, अगर मेरे पास कॉपी होती तो हम वो अपने शो में दिखा देते। एक जो मीटर रीडर है वो तस्वीर उतार रहा है मीटर की, उसके अंदर 194 यूनिट चले हुए हैं। जो बिल भेजा जा रहा है वो 202 यूनिट के हिसाब से भेजा जा रहा है। इसका मतलब वापडा के अहलकार भी बददियानती कर रहे हैं, 2-4 यूनिट बढ़ा के उस लोगों के ऊपर इतना बर्डन डाल रहे हैं। तो ठीक है, आप IMF की जो शराइत है पूरी कौम को पता है कि हमें वो तस्लीम करनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है, वो देखें। लेकिन आप अशराफिया का जो बजट है उसको कम करने को, आखिरी बात एक करूँ, देखें कौमी असम्बली में एक काम और हुआ है आज आपने देखा है जो अरकान असम्बली उनकी मरात में इजाफा किया गया।
ان کی جو پیٹرول تھا ان کا 10 روپے لیٹر سے بڑھا کے وہ 25 روپے لیٹر مقرر کر دیا گیا. ان کی جو ہوائی ٹکٹ تھیں بیرون ممالک کی وہ آج ایک قرارداد پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل صاحب نے پیش کی جس کو کثرت رائے سے وہاں پر منظور کیا گیا. کنٹینیو کر لیتے ہیں, ابھی ٹاپک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, یہیں سے کر لیتے ہیں. نشاط صاحب, جیسے بات کی جا رہی ہے بجٹ کے حوالے سے, آج جس طرح سے وفاقی کابینہ کی منظوری بھی سامنے آ گئی اور جس پوائنٹ کو بھی اعظم چودھری صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں ایک عام بندے کو ریلیف مل سکے گا. سر, اگر یہی سچویشن رہے گی تو یہ ریلیف تو کہیں نظر آ بھی نہیں رہا, اور یہ جو آج بجٹ کی منظوری ہے اور اس کے بعد 1 جولائی کے بعد جو چیزیں اور صورتحال ہوں گی وہ آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 جولائی کے بعد کا سناریو کھینچنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے جی, لیکن پہلے میں چوہدری صاحب کی بات کو میں چاہتا ہوں کہ مکمل ہو جائے. وہ بڑی اہم بات تھی کہ جب آپ ایک طرف آپ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کھڑے ہو کر کہیں یہ ہماری مجبوری ہے جی IMF کا بجٹ ہے, اور دوسری طرف آپ کہیں کہ جناب ہم نے اخراجات کم کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, ہمیں پیسے چاہیے, اور تیسری طرف آپ مراعات میں اور اپنی تنخواہوں میں اضافے کی بات شروع کر دیں. یہ صرف وہاں نہیں ہو رہا, یہ پنجاب اسمبلی میں بھی یہ بات ہو چکی ہے, اور اسپیکر صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا دیکھ لیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو بات, پھر وہ انہوں نے کہا جی آپ چونکہ ہم یہ تو ہم حکومت سے تو نہیں مانگ سکتے نا, یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر کو تیار کریں, قرارداد یا چیز کو کریں, کو معاملات کو آگے بڑھائیں, تو پھر دیکھتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, یہ جو آج قوم کو جو سب سے زیادہ دکھ تکلیف بھی اس لیے پہنچتی ہے کہ اس کا تو ایک یونٹ بڑھے تو 5-7 ہزار روپے کا اس کو فرق پڑے, لیکن جو اشرافیہ ہے وہ صرف اور صرف ان کے اوپر ٹیکس یا ریلیف دینے یا ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ جو سبسڈی واپس لینے اور یہ اعلانات صرف جو ہے نا الیکشن مہم تک ہی رہ جاتے ہیں, وہ بھول جاتی ہے. بلاول صاحب نے اس دن تقریر میں یہ بات کہی کہ جی مجھے وہ یاد ہے, میں جو اعلانات کرتا رہا ہوں, ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ختم ہو, لیکن وہ ختم ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آئے. کیوں؟ چوہدری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ بجٹ پاس ہو گیا, یہ اس کو عوام دشمن بجٹ بھی کہا جا سکتا ہے, یہ ٹیکس کی بھرمار والا بجٹ بھی ہے, لیکن میری نظر میں اس کا سب سے بڑا قصوروار اپوزیشن ہے چوہدری صاحب. وہ اپوزیشن جس کی آواز تک آج مجھے نہیں آ رہی تھی. آج جب اسمبلی بل یہ پاس ہو رہا تھا بل, تو میں سوچ رہا تھا کہ ویسے اتنا شور شرابہ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے, آج جب یہ فنانس بل پاس کیا جا رہا تھا, شیک وائز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, شیک وار کر کیا جا رہا ہے, تو کسی کی کوئی آواز نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں تھا. آج کوئی کاپی نہیں پھٹ رہی تھی. کیوں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ جو پیپلز پارٹی کی بات ہے, پیپلز پارٹی کا بھی معاملہ جو ہے, پیپلز پارٹی نے کچھ کنسیشنز کے بارے میں بات کی ہے, جس میں جس طرح دل کی ادویات پہ ٹیکس کا معاملہ تھا, کوئی لائف سیونگ ڈرگز, اس طرح کی کچھ چیزوں کے اوپر وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. دودھ میں جو بلاول صاحب نے اسپیشلی مینشن کی تھی اپنی تقریر, اس کو اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا پیکج ملک کو فروغ نہیں دینا چاہیے, ہمیں جو اپنا ہمارا کھلا دودھ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے. اب اس میں سے ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے یا بی ہوتا ہے, یا اس میں فارملین ملائی جاتی ہے جو ڈیڈ باڈی پریزرویٹو ہے. یہ میں نے سب سے پہلے یہ سٹوری آج سے کئی سال پہلے انرتھ کی تھی کہ ڈیڈ باڈی پریزرویٹو جس سے آپ کو ہارٹ کا پرابلم کاز کیا ہوتا ہے, لوگوں کو اس کا پرابلم آتا ہے. بات یہ ہے پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھے نہ بڑھے, اگرچہ کہ وہ ٹھیک ہے, وہ 10 روپے کی بات ہوئی ہے, وہ بھی انہوں نے وہ اس وقت بڑھائیں گے جب وہاں پہ پیٹرولیم کی پرائسز انٹرنیشنلی کم ہوں گی تو اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے, یعنی یہاں نہیں, یہاں کم نہیں کریں گے, ایک ہی بات ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے, دیکھیے جو سمجھنے کی چیز ہے, ہمارا جو بات ہم بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں وہ صرف اتنی سی ہے کہ جناب خدارا آپ جن کے اندر سخت ہے, جو جن کے پاس خون اب ہے, ان کا نچوڑ لیں. جس کا خون ہی ختم ہو گیا وہ آپ کو خون اب کہاں سے دے گا؟ ٹھیک ہے نا, میں اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ہم پہلے ہی جن معاملات جن حالات کا شکار ہیں, یا عام آدمی جو ہے وہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے, اس پہ بوجھ ڈالنے سے یہ جو ہے نا بوجھ کم نہیں ہوگا. وہ ایک میں کل رات ایک مووی میری نظر سے گزر, میں نے اس کے اندر آیا, جی اس زمانے میں سن 1700 کے اندر یا اس کے اندر وہ 50,000 روپے کا دعویٰ کر دیا گیا ایک صحافی پہ. وہ اپنا ایک اخبار نکالتا, اس نے کہا میں تو اخبار بیچ دوں, اپنی جائیداد بیچ دوں, تب بھی میں 50,000 روپے, اس وقت 50,000, یہ شاید آج کہیں
50 अरब के बराबर होगा, तो वो कहता है मैं तो वो दे ही नहीं सकता। तो अब हम तो देने की पोजीशन में रहे नहीं, ऑलरेडी बहुत टैक्स दे चुके हैं। नतीजा ये है कि उससे जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, ठीक है IMF मान गया और हमें पता है IMF मान भी गया है, IMF अब आपको कर्ज भी दे देगा। मसला ये है कि जो टारगेट्स जो आप कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू को हमने 13% तक ले जाना है, टैक्स टू GDP, प्लस जो आपने ये 40% टैक्स इंक्रीज करके जो आप टारगेट लाएंगे, क्या वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? और अगर वो पूरा नहीं होगा तो फिर आप आइंदा जो हमारे जो मामलात हैं वो कैसे चलेंगे? आज तो हमने IMF का दरवाजा भी खटखटा लिया, उनसे हमने पैसे भी ले लिए, वक्त गुजार लिया, लेकिन जब IMF का भी दरवाजा जो है वो हम यूज कर लेंगे, उसके बाद किसका दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि मामला जिस तरफ से पैसे आने चाहिए, जिधर टैक्स लगना चाहिए, जिधर से पैसे निकलने चाहिए, वो जेब तो मजीद भारी होती जा रही, मोटी होती जा रही, वहां से तो पैसे निकल कोई नहीं रहे। आजम साहब, आप जमेरात का जिक्र कर रहे थे, आज पंजाब असम्बली के अंदर भी कुछ ऐसी ही गूंज सुनाई दी गई है, जहाँ पे बजट जब पेश किया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ मराद का जिक्र किया गया, जिस पे अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा डाला है। अगर यही मराद का सिलसिला चलता रहेगा तो इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? अच्छा, मैं इस पे आने के पहले ना अपोजिशन के किरदार के हवाले से, निशात साहब ने जो नुक्ता उठाया, ठीक है, अपोजिशन का अपना एक किरदार होता है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर चाहे अपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम आवाम हो, जो भी हुकूमत के काम पे तनकीद कर रहा है उसके खिलाफ ऐसा एक शिकंजा कसा जाता है, उसमें कानूनी और गैर कानूनी हर तरह उन लोगों को दीवार से लगा दिया जाता है। अब अपोजिशन को आप जब माइक नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, तो अपोजिशन क्या करेगी? अगर अपोजिशन वहाँ पे हंगामा राई करेगी, और यही आज बजट के जो वहाँ पास हो रहा था, अपोजिशन हंगामा राई करती, तो यहाँ पे एक बयानिया ये लोगों ने घड़ना था कि जी ये तो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये बजट पास नहीं होने दे रहे, ये जी IMF का कर्जा आ रहा है उसमें रुकावट पैदा कर रहे। देखें, ये सारी पास होने से तो चॉइस साहब कोई भी नहीं रोक सकता था, वो तो पीपल्स पार्टी का मामला था। नहीं देखें, जब तक एक जमहूरी सोच नहीं पैदा होती, इस तमाम पार्लियामेंटेरियंस के दौरान जमहूरी सोच पैदा नहीं होती, तब तक ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आप मराद की तरफ आ जाए, पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, माजी में भी हमने देखा है, माजी में तो हमने अपोजिशन को भी उस पेज पे देखा है। जब मराद की बारी आती है पार्लियामेंटेरियंस की, तो अपोजिशन भी बड़ी एंजॉय करती है। खुशी अब भी वैसे ही होगा, लिख के रख लीजिए, अब भी ऐसे ही होगा, तस्लीम कर रहे थे। अब मराद देखें, पार्लियामेंटेरियन को पेट्रोल अलाउड था 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा, उसकी लिमिट नहीं है, वो जितनी भी गाड़ी इस्तेमाल करेगा 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पेट्रोल मिलेगा, और उसको बढ़ा के उसकी कीमत 25 रुपए पर किलोमीटर कर दी गई है कि जितने किलोमीटर चलाएगा हर किलोमीटर के 25 रुपए उसको मिलेंगे, वो पता नहीं कितने लाखों रुपए बनेंगे। उसके बाद एयर टिकट का ये होता था कि जो एक पार्लियामेंटेरियन को टिकट मिलते थे 25 से 30% में 30 मेरे ख्याल शायद मिलते थे, वो अगर एक साल में इस्तेमाल नहीं करता तो वो कैंसिल हो जाते थे बाकी। अब इन्होंने ये किया है कि अगर 2024 में जो टिकट इस्तेमाल नहीं होंगे वो 2025 में वैलिड होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो टिकट जो है ना वो रोज़ाना दौरे करता है, साल के 25-30 जो है ना दौरे कौन करता है? कोई भी नहीं। आप 25-30 टिकट एक पार्लियामेंटेरियन को देंगे, आप उसका देखें ना कितना बहुत बड़ा दबाव है, और वो तमाम वो जो अखराजात है वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम के ऊपर, अवाम के ऊपर। आम आदमी के टैक्सों से इकट्ठा किया गया पैसा, उससे वो मराद दी जा रही हैं। भाई आप अपनी मराद छोड़ते हैं, एक तरफ तो आप ऐलान करते थे कि मैं बहसीयत वज़ीर आज़म या वज़ीर आला तनख्वाह नहीं लूँगा। आपके तनख्वाह लेने का ये मतलब है कि आप एक तनख्वाह की बजाय आप हज़ारों जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मराद में इतना इजाफा कर दें, जिससे मैं समझता हूँ कि एक पूरा शहर, लाहौर जैसा शहर चल सकता है। पार्लियामेंट के इतने अखराजात हैं। भाई सबसे पहले खुद कंप्रोमाइज़ करें, खुद सेक्रीफाई करें, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पीछे हटें, अपनी मराद कम करें, फिर अवाम से आप जो है ना निचोड़ते हुए अच्छे लगते हैं। एक तरफ आपने खुद लूट मार का बाजार गर्म किया है, दूसरी तरफ अवाम का खून चूसने पे लग गए हैं। भाई ये आप अवाम जिंदा रहेगी तो ये मुल्क है ना, अवाम की वजह से मुल्क है। आप अवाम को जिंदा दरगोर करने पे तुले हुए हैं कि अवाम से इतना टैक्स लें कि अवाम तंग आ गए, या खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाए, या मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको सबसे पहले अपने अवाम के रिलीफ का कोई इंतज़ाम करना है, उसके बाद आपको बाकी जो कारोबार सल्तनत है आपको वो चलाना है।
آپ اگر آپ کی عوام بھوک سے مر رہی ہو، دوسری طرف آپ جو ہے نا بڑے بڑے پل بنا رہے ہوں یا آپ بڑی بڑی سڑکیں بنا رہے ہوں، عوام کے پاس روزگار نہ ہو، ان پلوں کا ان چیزوں کا کیا فائدہ کہ عوام جو ہے اس کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہ ہوں، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، ایک پنکھا 2 بلب جلانے سے 200 یونٹ ایک غریب آدمی کے جلتے ہیں، اگر اس کا 1 یونٹ زیادہ ہو جائے جو 30-35 ہزار تنخواہ لیتا ہے، اس میں 5-6 ہزار روپے کا آگے برڈن بڑھ جائے تو وہ کیسے زندہ رہے گا یا اس کے بچے کیسے زندہ رہیں گے؟ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. سر آپ بات کر رہے تھے تو قومی اسمبلی میں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاندانہ گلزار نے بھی ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ بالخصوص دل کی جو ادویات ہیں کچھ اسٹنٹس کو انہوں نے مینشن کیا تھا کہ آپ نے ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا گورنمنٹ نے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کاغذ قلم اور باقی کی جو اشیاء ایگزیکٹلی چیزیں ہیں ان پہ بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے. سر اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے باوجود بھی جب یہ گورنمنٹ اس پلان کو ترتیب دے رہی تھی تو کیا ان کی نظر سے ایک عام آدمی کی جو ماہانہ تنخواہ ہے یا اس کا جو سارا ایک پریکٹیکل طریقہ کار ہوتا ہے کیا وہ ان کی نظر سے نہیں گزرا کہ ہم اگر ان چیزوں کو سیٹ کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو بھی اعظم صاحب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بندے کا اتنا بل پے کر رہے ہیں اور دوسری طرف پہ ہمارے یہ حال ہے. دیکھیے یہ جو سٹنٹ والا معاملہ تھا اور یہ دل کی ادویات یہ تو بیسکلی پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات میں رکھا ہوا تھا تو وہ وہاں سے ان کے معاملات پہ وہ ہو گیا. یقیناً شاندانہ گلزار صاحبہ نے اگر اس کو منشن کیا ہے تو وہ درست ہی کیا کہ بھئی یہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں یا دل کی ادویات ہیں یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیکسیشن شروع کر دیں گے تو یہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو 5,000 کی چیز جو پہلے ہی 1 لاکھ روپے میں ملتی ہے تو اگر آپ وہ اس کے اوپر مزید ٹیکس کے بعد آپ ان کو یہ وجہ دے دیں گے وہ اور بھی زیادہ مہنگائی کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ درست ہے کہ آپ کے حالات معاشی حالات اب آپ کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ آپ جو ہیں ٹیکس نہ لگائیں. ٹھیک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمیں ایک انکم کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف بھی جب ان کو کہتا ہے تو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کپ پہ آپ نے لگانا ہے اور اس گلاس پہ نہیں لگانا. نہیں وہ یہ بات نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹیکس جو جی ڈی پی جو ہے وہ 9% ہے یہ 13% منیمم ہونا چاہیے آپ کے ان حالات کے اندر. تو اب 13% جنہوں نے لے کر جانا ہے انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کپ پہ لگنا ہے یا اس گلاس پہ لگنا ہے. ٹھیک ہے اب یہ پرائرٹیز جو ہیں یہ گورنمنٹ نے طے کرنی ہوتی ہیں. اور اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے اپوزیشن کا کردار بات شور مچانے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک طریقے سے اپنے مطالبات کچھ سامنے رکھے کچھ بجٹ سے متعلق تھے اگرچہ کہ زیادہ بجٹ سے ان کا تعلق نہیں تھا وہ پنجاب سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے ہمیں بات معلوم ہے لیکن چلو کچھ باتیں ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو اپوزیشن ہوتی ہے ہم چونکہ اسمبلی بزنس کو سمجھتے ہیں ہم نے اسمبلیز کور کی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اپوزیشن کب جو ہے واک آؤٹ کرتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ کب کرتی ہے اور وہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد واپس کیوں آتی ہے واپس جب آتی ہے تو کن شرائط پر آتی ہے. یہی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں اپوزیشن اپنے ٹیکٹکس سے میکسیمم کوشش کرتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے جس کا وہ کریڈٹ بھی لے سکے. لیکن اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی مجھے قومی اسمبلی میں نظر نہیں آئی تو میں نے یہ کہا کہ مجھے اپوزیشن کا وہ کردار نظر نہیں آ رہا. شور کرنا کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے شور کرنا بھی ایک ون آف دا ایلیمنٹس کہ آپ جب اپنی کاروائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل جو ہے وہ بیک ڈور پہ معاملات ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے بیک ڈور پہ چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج آپ کے پرائم منسٹر نے آج تقریر کرنی ہے تو آپ نے شور نہیں کرنا تو اس کے اگینسٹ وہ مانگتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہے وہ بات کریں گے تو آپ نے شور نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کر طے ہو رہی ہوتی ہیں. اجلاس سے پہلے بھی طے ہوتی ہیں بجٹ سیشن سے پہلے بھی طے ہوئی بجٹ کے دوران بھی طے ہوتی رہی. تو اس دوران آپ کچھ چیزیں لے اور دے کے پرسپیکٹیو کے ساتھ بات کر کے آگے چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے. جتنی ترامیم انہوں نے پیش کی تھی حکومت نے ایک بھی تسلیم نہیں کی ساری مسترد کر دی آج. نہیں وہ ٹھیک ہے کوئی مسترد کی ہے وہ علیحدہ ہے لیکن یہ ڈیمانڈ یہ دیکھیں نا یہی تو کام ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ایکومن یہ ہے کہ آپ جب اسمبلی بزنس میں ہیں تو آپ اپنی کچھ باتیں منوائیں گے کچھ ریجیکٹ بھی ہو جائیں گی لیکن کچھ باتیں منوا بھی لیں گے جس طرح پیپلز پارٹی نے منوا لی ہیں جس طرح کوئی اور دیگر جماعت منوا سکتی ہے. تو اپوزیشن کا کام ہے یہ کرنا. اعظم صاحب پرائم منسٹر نے اپنی وش کا اظہار کیا تھا کہ ہم 76 سالہ تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں اور مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ مل کے بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں. تو یہ جو 1 جولائی آنے والی ہے میں چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے آپ اسے ذرا کنکلوڈ کر دیجئے کہ آفٹر 1 جولائی ہم کیا دیکھیں اس وقت کیا سینیریو ہے. اچھا میرا تو شروع سے یہ موقف ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو حکومت کو ایک قدم آگے بڑھا کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ایک تاریخ اور ایک جگہ وہ طے کر دینی چاہیے کہ ہم یہاں پہ اے پی سی بلا رہے ہیں ہم تمام پارٹیوں کو دعوت دے رہے ہیں
जिसमें अपोजिशन भी हो, हुकूमत भी हो, ताकि मुल्क के ये कोर इश्यूज़ हैं और हम इन इश्यूज़ के ऊपर मुल्क को आगे चलाना है तो सबको इकट्ठे बिठा रहे हैं। लेकिन अभी तक हम ज़बानी जमा खर्च देख रहे हैं, चाहे वो हुकूमत की जानब से हो चाहे अपोजिशन की जानब से हो। अब जो वज़ीर आज़म गए हैं उन डेस्कों पे असद कैसर साहब के पास और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, ये क्यों उस वक्त गए हैं जब अमेरिकी ऐवान में एक करारदाद आई है? उससे पहले आपके पास ये 3 माह हो गए हैं, आप क्यों नहीं गए? उनके पास 2 माह हो गए हैं। आप बार बार ज़बानी जो है ना बातें कर रहे हैं, अपोजिशन भी बातें कर रही है, मुज़ाकरा। भाई आप क्यों नहीं बैठ रहे एक जगह पे? आप इसको जो है ना वो समझे कि डंग टपाऊ काम चल रहा है कि ये बजट गुजर जाएगा, क्योंकि बजट के ऊपर ये होता है कि अपोजिशन जिस तरह निशात साहब कह रहे हैं शोर शराबा करती है, हुकूमत ये होता है कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा अपोजिशन को ज़रा ना कंट्रोल कर लें। अब बजट गुजर गया, आप हुकूमत के भी तेवर देखिएगा, अपोजिशन के तेवर भी देखिएगा, दोनों के तेवर आपको जल्दी नजर आएंगे। ठीक है जी, ब्रेक के बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस मुख्तसर ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली करारदाद के हवाले से। नॉन बाइंडिंग करारदाद को पेश किया गया जिसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से कई सवालात भी उठाए गए और उसे हमें मंजूर भी कर लिया गया। दूसरी तरफ पे इसहाक डार साहब ने कहा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे, हमने करारदाद का मुसवदा तैयार कर लिया हुआ है और हम बताएंगे कि यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिकल खराबियाँ मौजूद नहीं हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को अमेरिका में चैलेंज किया जा रहा है। डार साहब ये कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका की इस करारदाद को बिला जवाज़ मानते हैं। आज़म चौधरी साहब उन्होंने आज कहा कि जी जब कल की उनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें उनका बाकायदा ये बयान था कि जो नॉन बाइंडिंग करारदाद आई है ये एक बिला जवाज़ करारदाद है, हम इसे तस्लीम नहीं करते हैं। और जो अमरीकी कांग्रेस में जो ये करारदाद पेश हुई है तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका के वहाँ पे जो है ना ऐवान में पाकिस्तान के हवाले से करारदाद पेश होना और इतनी भारी अक्सरियत से उसका पास होना, 368 लोगों ने उसको उसके हक में वोट दिया, जबकि 7 लोग जो हैं वो वोट खिलाफ आया। यहाँ पे ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये लॉबिंग हो रही है, लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी लॉबिंग फर्म हायर की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, इमरान खान साहब ने भी की है। और तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं किसी लॉबिंग फर्म को वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए थे। अगर फ़र्ज़ करें कि ये लॉबिंग फर्म का भी काम है तो ऐसे फिर भी नहीं होता। लॉबिंग फर्म 2-4 जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनको मैनेज करती हैं। यहाँ पे तो 368 लोग वो ये करारदाद पास कर रहे हैं। अब देखें जो इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में उसमें पहले हम लोग कहते थे कि यहाँ पे शफाफियत नहीं है, सियासी पार्टियाँ कहती थी। आप देखें कि सिर्फ अमेरिका नहीं है, चाइना ने तहरीरी तौर पर इनको दिया है कि आपके इंतखाबात में शफाफियत नहीं है। लेके आए सामने वो भी, चाइना की बात भी सामने लेके आए कि चाइना ने क्या कहा है। भाई आप अपने सिस्टम को ठीक करें। और आज आप जिस तरह एक करारदाद पे आप इकट्ठे और गुस्से में नज़र आ रहे हैं, काश जब साइफर आया था आप उस वक्त भी इस तरह खड़े होते, उस वक्त भी मुल्क की सलामती का मामला था, उस वक्त भी आपकी यही स्पिरिट और विल होती जो आज नज़र आ रही है। आज शाइस्ता परवेज साहिबा ने उस करारदाद के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की जिसे ऐवान में मंजूर किया गया। भाई अगर उस वक्त आप इकट्ठे होते, कंप्रोमाइज़ ना करते तो शायद ये नौबत ना आती कि अमेरिका उठ के आपके मुल्क के जो सिस्टम है, आपका जो इंतखाबी निज़ाम है उसके ऊपर वो उंगली उठा रहा होता, करारदाद पेश करता। उन्होंने सिर्फ इंतखाबात के ऊपर नहीं की, उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे भी बात की है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी बात की है, उन्होंने तमाम एस्पेक्ट उसके अंदर डिस्कस किए हैं। ये मीडिया के ये वही चीज़ें हैं जो जब से ये इंतखाबात का ये सिलसिला चला है तब से हम लोग भी उस पर चीख रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मामला है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, जर्नलिस्ट को बोलने नहीं दिया जा रहा, आम आदमी बात नहीं कर सकता। कभी आप मीडिया पे पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी आप सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगाते हैं। और आज तो पूरी दुनिया देख रही है कि आपका इंतखाबी निज़ाम के ऊपर जो उंगलियाँ उठ रही हैं, और अगर आपने उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश ना की, जो इंतखाबी उज़रदारियाँ उनको एड्रेस ना किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना रवैया तब्दील ना किया, अदालतों ने अपने प्रायोरिटी तब्दील ना की, तो आपके निज़ाम को कोई तस्लीम नहीं करेगा। आज आप दावा करते हैं कि पाकिस्तान जी 5वीं बड़ी जमहूरियत है, पाकिस्तान का जी दूसरा बड़ा पार्लियामानी निज़ाम है। हक़ायक़ उसके बरक्स है। आपने जिस तरह ये इंतखाब लड़ा है, जिस तरह ये इंतखाब के नताइज मुरतब हुए हैं,
جس میں آپ کے الائی جو کل آپ کے ساتھ بیٹھے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، وہ بھی اس پہ چہوپکار کر رہے ہیں، جی ڈی اے بول رہی ہے، ایم کیو ایم بول رہی ہے، ایون کہ پیپلز پارٹی بھی اس کے لوگ بھی بول رہے ہیں. بھئی آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرتے؟ جب آپ اس کو الیکشن کمیشن کی طرف آپ انگلی اٹھاتے ہیں، حکومت اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. بھئی اگر الیکشن کمیشن کی غلطیاں ہیں تو اس کو سدھاریں، حکومتوں نے سدھارنا ہے. عام آدمی تو صرف بات کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی قانون کی وہ نہیں ہے طاقت کہ وہ جا کے الیکشن کمیشن ٹھیک کرے. یہ پارلیمنٹ کے پاس طاقت ہے، پارلیمنٹ اس کو ٹھیک کر سکتی، کرے ٹھیک اپنے نظام کو. نوشاد صاحب، یہ جو قرارداد آئی ہے، اس قرارداد میں بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے نیٹ کی سروس کو بھی معطل کیا گیا تھا. یورپی یونین نے بھی کچھ اس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے. آپ اس قرارداد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اینڈ سیکنڈلی، جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کی اس قرارداد کو بلا جواز مانتے ہیں، تو کیا پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے کسی چیز کو کہہ دیں کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں مان رہے؟ نہیں تو وہ تو کہہ دیا، وہ تو قرارداد قومی اسمبلی میں پاس ہو گئی، جتنی کہ انہوں نے کی تھی. نہیں، سفارتی لیول پہ کیا ہم لوگ ابھی ہیں؟ جتنی کہ انہوں نے سفارتی معاملات ہیں نہیں، کیونکہ یہ امریکی حکومت کا بیانیہ نہیں ہے، یہ وہاں کے کانگریس مین نے کیا ہے ایوان زیریں کے اندر. مسئلہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں بات سمجھنے کی، چوہی صاحب کے لیے تو دلچسپ ہے، میری نظر میں وہ باعث شرم ہے. دلچسپ کیا ہے؟ دلچسپ یہ ہے کہ کل تک ہم کہہ رہے تھے، سائفر کی دفعہ ہم کہتے تھے کہ غلامی قبول نہیں ہے، اس وقت تک ہم کہتے تھے یہ مداخلت ہے. ٹھیک ہے، آج جب یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو آج ہم کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا ہوا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس پہ بات کر سکتا ہوں، تفصیلی بات کر سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس قرارداد پہ جو ہے لابنگ کی، وہ کن کے کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کن کے لیے کوششیں کرتے رہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی طرف زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر انسان اپنے تھپڑ چہرے پر مار کے خوش ہو کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا تو ان کو پھر اب ان کو خود ہی سوچنا چاہیے جو تھپڑ مارتے ہیں. ویسا کہا ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جی وہ کہہ سکتے ہیں. آپ تو بیرسٹر گوہر کو ویسے ہی کوئی نہ خدا نہ خواستہ آپ لوگ تو دیکھیں نا، یہ ابھی بات آئی ہے یہ پی ٹی آئی، یہ چین والی، یہ گوہر صاحب نے کی تھی، اور دیکھیں بیانیہ کیسے باہر آتا ہے. چوہی صاحب نے دہرا دی، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ہے. کسی نے دکھایا ہوتا، میں نے پڑھ لیا ہوتا تو میں مان لیتا. ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، نہ میں نے کہیں سنی، نہ مجھے میرے ذرائع اس کو کنفرم کرتے. گوہر نے کی تھی بات. ابھی تو یہ میں چین کی بات کر رہا ہوں، پہلے چین پہ بات کر لیں. آپ چین پہ اگر آپ یہ اس کے اوپر، اس بات کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے وہ چین کا لکھا پڑھا ہے تو پھر تو میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن میں نے نہیں پڑھا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف نا یہ پروپیگنڈا ٹو کرنے والا معاملہ ہوتا ہے کہ ادھر سے سن لیا آگے پھیل دیا، یہی کام ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ میں جو بات کرنے لگا تھا، میں اسی لیے کوشش کر رہا تھا کہ میں اس طرف نہ جاؤں کیونکہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے جناب کہ یہ آپ کے اندرونی اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بھی آپسی اختلافات ہیں، کیونکہ اگر کوئی مجھے جب بھی مجھے کوئی بندہ 2024 کے انتخابات کی بات کرے گا تو 2018 بھی ہے، 2013 بھی ہے، 2008 بھی ہے، پھر انتخابات سارے ہیں اور سب کی یہی حالت تھی. کوئی قیامت اس دفعہ نہیں آئی تھی، کوئی ایسا بڑا میجر فرق کو تو ٹھیک کر لینا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں بات کرنے لگا ہوں، بات تو کرنے دیں، آپ بات کرنے دیں نا، میں نے بھی سنا ہے سر. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے آپ نہ 2008 میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار تھے، نہ 13 میں تھے، نہ 18 میں تھے، نہ 24 میں ہیں. آپ کے آپسی اختلافات اب آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ اٹھا کر دوسرے ایوانوں تک لے گئے. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی اسمبلی کے اندر آپ لوگ آپس میں بات نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، وہ بیچارے وہ جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک قدم کی بات کرے، وہ کافی سارے قدم چل کے گئے. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عمر ایوب صاحب کو استعفیٰ دینے میں مجبور کر دیا کہ جناب یہ تو معاملات اس طرف جانے ہی نہیں ہیں. یہ چوہی صاحب کہتے تو ضرور ہے، لیکن وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بہت شدید بھی ہو سکتے ہیں نا. وہ تو پی ٹی آئی تو خود اپنے بیانیے میں الجھی ہوئی ہے، وہ کرے تو کرے کیا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ کرے گی تو کارکن نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ ادھر کی طرف جائے گی تو وہ نہیں چھوڑیں گے، ادھر جائیں گے تو بانی نہیں چھوڑیں گے، ادھر جائیں گے تو کریں گے. اصل مسئلہ کیا؟ ہاں، قرارداد کا مسئلہ یہ تھا کہ جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ کی اپنی پارلیمان کے اندر آپ لوگ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اب آپ نے دوسرے ملکوں کی پارلیمان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. جنہوں نے ڈھونڈا ہے ان سے میرا سوال ضرور یہ ہے کہ یہ تو اس قرارداد کی تو کوئی اس طرح کی وقت نہیں تھی، کیونکہ نان بائنڈنگ ہے. قرارداد ہوتی ہی نان بائنڈنگ ہے. یہ وہ بائنڈنگ قرارداد ان حالات میں آ ہی نہیں سکتی. بائنڈنگ قرارداد اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر لائی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں لائی جائے. اب آپ کو کل اگر یہاں سے معاملہ جو آپ انڈیا کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ کسی اور ملک کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں. جناب تہاڈی مہربانی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ذرا مہربانی فرمائیں کہ یہ بتائیں کہ یہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں،
اصول یہ ہے, طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لابنگ کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے کے ذریعے, صرف ایک لابنگ کا معاملہ نہیں ہے, اس کے اندر اور بہت سارے, وہاں پہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں, ان کے اپنے الیکشن کے معاملات ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلک کا مل جانا اس معاملے کے اوپر بھی علیحدہ سے ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ سے یہاں پارلیمان میں کیوں معاملات طے نہیں ہوتے, آپ یہاں آپس میں کیوں نہیں بات کر سکتے, آپ آپس میں کیوں اکٹھے نہیں بیٹھتے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی جماعت ہو, لیکن آپ جس وقت وہاں پر چلے جاتے ہیں تو اگر حکومت میں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرا ہے, آپ اپوزیشن میں ہے تو کہتے ہیں سارا کچھ مجھے ملنا چاہیے, کہ میں ہی ہوں جو کر سکتا ہوں, باقی کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ایگزسٹنس جو ایک دوسرے کی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے نہیں کرتے. ٹھیک ہے اعظم صاحب, کیونکہ ہم نے آپس میں معاملات کو طے نہیں کرنا, وہ پرائم منسٹر کی وش بھی ہے, لیکن اس سارے مسودے میں جہاں پہ سپیچ کی جا رہی تھی, ایک بات بڑی زبردستی میں چاہوں گی آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے جس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر غزہ پہ بات کی ہے نا, اتنی جرت کے ساتھ کسی اور ملک نے بات نہیں کی ہے. تو مجھے بتائیے گا سر کہ وہ جس جرت سے ہم نے بات کی ہے وہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر؟ کاش پاکستان نے اسی جرت کے مطابق بات کی ہوتی, کاش پاکستان اپنی جو پچھلے 50-55 سال کی پالیسی اس پہ کھڑا ہوتا. تو ہم تو پچھلے کئی پروگراموں میں کئی مہینوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی اسی پالیسی پہ کھڑا ہونا چاہیے جہاں پہ جس پہ عوام کھڑی ہے. حکومت تو اس پہ ہمیں کھڑی نظر ہی نہیں آئی. اسحاق ڈار صاحب نے پتہ نہیں کون سی جرت ہے, وہ قوم کو نہیں پتہ چلا, اسحاق ڈار صاحب کو بہرحال پتہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سائفر کی بات آئی تھی اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ مداخلت نہیں ہے, یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ اس وقت اپوزیشن میں یہ کہتی تھی مداخلت نہیں ہے, کوئی ایسی مداخلت نہیں امریکہ نے کی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہے. کاش اس وقت بھی انہوں نے تسلیم کیا ہوتا کہ مداخلت ہے. پاکستان کے معاملات میں کوئی بھی دوسرا ملک جب انوالو ہوگا, جب مداخلت ہوگی اس کو سارے تسلیم کریں مداخلت ہے, پھر آپ کا ملک ٹھیک ہوگا. یہاں پہ ڈرون حملے ایک ملک آگے کرتا ہے آپ کے ملک کے اندر, آپ کے پاکستانیوں کو یہاں پہ مارتا ہے, کچھ کہتے ہیں مداخلت ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں مداخلت. بھئی آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کسی کو اپنی سلامتی کے اوپر حملے کرنے کی, آپ کیوں اجازت دیتے ہیں اپنے لوگوں کو مارنے کی, آپ اٹھا کے یہاں پہ لوگوں کو امریکہ کے حوالے کرتے رہے ہیں. آپ نے کیوں یہ امریکہ کو جو ہے نا اس قدر سر پہ چڑھایا گیا, یہاں پہ اپنے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. آج آپ کے اپنے سر پہ پڑی ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. کاش آپ نے سائفر کے وقت بھی یہی موقع اپنایا ہوتا تو آج امریکہ کے کانگریس کو جرت نہ ہوتی پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی. چیخیں تو اس وقت بھی لابنگ میں سمجھتا ہوں پھر تو بہت کامیاب لابنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب لابنگ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک پارٹی ایک ایوان کے اندر 368 اراکین کو وہ لابنگ کر کے مینج کر سکتے ہیں, یہ دنیا کی سب سے کامیاب لابنگ ہوگی. اس سے بڑی لابنگ دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہوگی. وہ اپنا جو وہ بندہ ہے وہ زیر تعاون ہے, مطلب وہ کریں گے نہیں, وہی تو ایک امریکہ ہی تو رہ گیا پیچھے جس نے ان کو بچانا ہے. چلیں جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ چیخیں ایبسولوٹلی ناٹ چیخیں نہیں تھی. وہ کیا اس وقت کیا ہو رہا تھا, جو وہ لہرا کے جو شور کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا, وہ چیخیں نہیں تھیں. وہ انکار اس کے اوپر 9 مئی کر لیا گیا, وہ چیخیں نہیں تھیں. انکار کر رہا تھا. آج یہ قرارداد نے بھی انکار ہی کیا ہے, یہ قرارداد انکار کی. اس وقت تو یہ دوسری بات ہے سائفر تھا, یہ سائفر تھا الوژن کے اندر کہانی. یہ تو جو قرارداد انہوں نے پاس کیا وہ فیکٹ ہے, اور وہ ادھر سے جو قرارداد پاس کی وہ فیکٹ ہے. وہ کہانی تو آپ کی سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے. کوئی بات نہیں, سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ کہانی تھی جس طرح نشاط صاحب نے کہا تو پھر تو ختم ہو گیا سائفر کیس. وہ تو ایلوژن تھا, وہ تو کہانی تھی, یہ ابھی نشاط صاحب نے فرمایا. تو پھر کون سا مقدمات, کون سی سائفر کی لڑائی, پھر تو ختم ہو گیا. اور آپ کی چیخوں پہ کہا تھا جناب, آپ نے اپنی مرضی سے اس کو نہیں ہے, تو آپ نے اپنی طرف سے کر لیا, میرا موقع بھی تبدیل کر لیا. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی جرت سے غزہ اور فلسطین پہ بات کی ہے, تو یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ جب غزہ اور فلسطین کے حوالے سے ریلیاں نکلتی رہی ہیں تو وہ سچویشن بھی ہمارے سامنے رہی ہے, ہم نے اس پہ کئی دفعہ. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا جو کردار ہے, اگر فرض کیجئے کہ جس طرح کی بات کی گئی ہے کہ اس طرح کا کردار حکومت کا, اس حکومت کا یا پاکستان کا اس طرح کا ہے, اس سے بہت زیادہ کچھ کیا جا سکتا تھا. ہم بائیکاٹ کر سکتے تھے, ہم یہاں پر ملین مارچ کر سکتے تھے. کچھ جماعتوں نے ملین مارچ کیے, جماعت اسلامی نے بھی کیا اور جمعیت علماء اسلام نے بھی کیا, کچھ اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنی طرف سے کوئی مارچ مورچ کیے, لیکن اس کی کوئی ایز سچ اس طرح کی غزہ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے.
پاکستان اپنے موقف پہ ضرور ہے. پاکستان کی خارجہ جو پالیسی کے پرسپیکٹو کے اندر جو پاکستان کا موقف تھا وہ آج بھی ہے, لیکن عوام ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مسلم برادر ممالک ہیں وہاں پہ جو آواز جس طرح کی اٹھی ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور اس کو عوام کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اور جو غیر مسلم ممالک ہیں, چاہے وہ جنوبی افریقہ ہو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کے لیے, چاہے وہ طلبہ ہوں امریکی یونیورسٹیوں کے جامعات کے جن کے داخلے بھی ختم کیے جا رہے ہیں, ٹیچرز کی وہ نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں, جو بھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے ان کو تھریٹ بھی کیا جاتا ہے, ایون ٹو این ایکسٹینٹ. اچھا تھریٹ کیا ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹ جیوز ہیں, یہودی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو لائف کو تھریٹ ہو رہا ہے آپ کے اس پروٹیسٹ کی وجہ سے, تو آپ کو اسٹوڈنٹ فارغ کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عملی قدم ہوتا ہے نا, جب تک آپ کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے آپ اس کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کو بولا ہاں آپ نے آواز اٹھا لی, میں نے کہا جی میں فلاں پلیٹ فارم پہ بول دیا, فلاں پہ بول دیا ہوگا آپ نے, لیکن جو غزہ کے ایکچولی جو وہاں ہو رہا ہے اس غزہ کے اندر, اس کے اکارڈنگلی اگر آپ بات کرنا ہوتی تو وہ شاید آپ کو اس سے کہیں زیادہ آگے جا کے بات کرنی پڑتی, اس سے زیادہ کہیں لابنگ کرنی پڑتی, اس سے زیادہ سخت ایکشن لینے پڑتے. زیادہ پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا, جہاں پہ آج ہم وربلی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے. عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. دوسری طرف پر پارٹی جو ہے وہ اندرونی طور کے اوپر کچھ اجلاس بھی کر رہی ہے, یہ چیک کرنے کے حوالے سے کہ آخر اختلافات کہاں کہاں ہیں, اور کئی اراکین نے اپنی شکایات بھی درج کی ہیں کہ انہیں بہت سارے لوگوں سے تحفظات بھی ہیں. دوسری طرف پہ شیر افضل مروے صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ استعفیٰ سامنے آیا ہے, اگر باقی دیگر بھی کچھ استعفے سامنے آ جاتے ہیں تو پارٹی کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور تمام تر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اعظم چودھری صاحب, پارٹی کے اندرونی اختلافات مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ بانی تحریک انصاف خود تو موجود نہیں ہے, وہ جیل میں ہے. یہ تمام تر سچویشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو کس طرح سے ڈیمیج کر سکتی ہے؟ آج انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے عمر ایوب صاحب نے, آپ اسے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جب سے دنیا بنی ہے جی, طاقتور قوتیں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک فارمولہ ہے اس پہ چلے, کیونکہ جب آپ کا مد مقابل جو ہے وہ تقسیم ہوگا آپس میں, وہ کمزور ہو جائے گا, اور جس کا یہ مقصد ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اس وقت حکومت بھی اسی فارمولے پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے شاید کامیابی مشکل ہو, کیونکہ ایک بندے کے استعفے سے آپ یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کسی پارٹی کی کمزوری یا کسی پارٹی کی مضبوطی. اگر ہم اس چیز سے ایزیوم کرنا شروع کر دیں تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی, ان کو تو بہت کمزور ہو جانا چاہیے تھا جتنے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی پھر رہے ہیں, یہ زبیر صاحب کل کی بات ہے, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, چودھری وہ نثار صاحب ہیں, بے شمار لوگ ہیں. یہ پارٹیوں میں چلتا رہتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو موقع ملا جن لوگوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, وہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی اس کے ریلے میں آئے اور وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے. بہت سارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بینگ اے پارلیمنٹ پرفارم کرنا اور قانون سازی کے لیے ایفرٹس کرنا, اس کو اسٹڈی کرنا, یہ ایک مختلف چیز ہے. اب وہ پارلیمنٹیرین تو بن گئے ہیں, لیکن ان کو میچور سیاستدان بنتے بنتے ابھی ٹائم لگے گا. اب جو شیر افضل مروہ صاحب کی آپ بات کر رہی تھی, مروہ صاحب کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, باقی جو سیاستدان ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ایک سیاسی ہے. اچھا, ان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار کے لیے سارے لوگ کوشش کرتے ہیں, تمام لوگوں کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو ہمیں کچھ ملے, ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ملیں, ہمیں وزارتیں بھی ملیں, ہمیں سارا کچھ ملے. اب پی ٹی آئی کے اندر جو میری اپنی ایک رائے ہے, پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو وہاں پہ تیار کیا جائے گا, اس میں حکومت شامل ہو, اس میں طاقتور حلقے شامل ہوں, کہ وہ لوگ ایک فارورڈ بلاک کی صورت میں کوئی ایسی شیپ بنا کے لے کے آئیں جو کہ ماضی میں ہوتا رہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو. ہمیں ایک وٹو کی حکومت بھی یاد ہے پنجاب کے اندر, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس وقت جو ملکی حالات ہیں یا جس قسم کے گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے جو حالات چل رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ایڈونچر کرے. اگر پی ٹی آئی کے منسلک لوگوں نے کوئی ایسا ایڈونچر کیا تو وہ اپنی سیاسی قبر کھو دیں گے, کیونکہ ان کے لیے آگے تمام سیاسی راستے بند ہو جائیں گے. ابھی تازہ ترین مثال ہے, جو 2-3 لوگ اس وقت بڑی شد و مد سے ایفرٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے, راستہ تلاش کر رہے ہیں,
ان کو راستہ نہیں مل رہا کیونکہ کوئی دوسری پارٹی ان کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی جس سے وہ بغاوت کر چکے ہیں وہ ان کو واپسی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی اپنی بیس چھوڑے گا, اپنی گراؤنڈ چھوڑے گا, وہ زندہ درگور ہو جائے گا. نوشاد صاحب, ایک تو پرابلم یہ آ چکی ہوئی تھی کہ جو بندہ بھی بانی تحریک انصاف کو جیل میں مل کے آتا تھا عمران خان صاحب کو, وہ باہر آ کے یہی کہتا تھا کہ جو بات مجھ سے کی گئی ہے وہ شاید آپ سے نہیں کی گئی, اور وہ اسی طرح سے میڈیا پہ بھی یہی امپیکٹ چاہ رہا تھا. سارے سچ بولتے ہیں اور وہ سارے سچ ہی بتا. ایگزیکٹلی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو بات مجھے بتائی گئی ہے وہی پلان ہے, وہی فارمولہ ہے, اور کافی زیادہ پرابلمس بھی سامنے آ رہی تھی جس میں مروے صاحب بھی اسی وجہ سے بعد میں بیک پہ جانا پڑا. ایک تو یہ ایوب صاحب نے جو بھی استعفیٰ دیا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوئی پنجاب سے کوئی متبادل شخصیت جو ہے اسے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا جائے. وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ بانی سے جو بھی مل کے آتا ہے وہ سارے سچ بولتے ہیں بیچارے, کیونکہ ان کو یہی پتا ہوتا ہے. یہ بانی ہی بیسکلی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف تمہیں پتا ہے اور مجھے پتا ہے اور یہی تم نے کرنا ہے. یہ حکومت میں جب تھے تب بھی وہ بطور وزیر اعظم بھی اسی طرح سے اپنے تمام پارٹی اور اپنی تمام وزارتیں اور اپنے تمام نظام کو چلاتے تھے. یہ ان کا اپنا ایک انداز سیاست کہہ لیجیے یا لیڈرشپ ہوتی ہے جو اپنی ہے ان کی, وہ ہے. یہ بہت دفعہ اسٹیبلش بھی ہوا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ اپنے جو بیانیے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. کیوں؟ جس طرح عمران خان صاحب اپنے بہت سارے کہے ہوئے باتیں جو ہیں اس کے اندر پھنس گئے تھے کیونکہ وہ ان سے اسٹیپ بیک نہیں کر سکتے تھے. وہ آئی ایم ایف جاؤں, یہ کروں, خودکشی کروں, یہ یو ٹرن والے جو معاملات ہیں. اسی طرح سے اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے, جو پہلے بھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی میں اس طرف آ گیا تھا بات کرتے کرتے, کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائیں تو ان کا ایک دھڑا جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں, جو دھڑا اگینسٹ ہے جس میں شاندانہ گلزار ہیں, یہ شیر افضل مروت ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر دمادم مست اندر ہو, مظاہرے ہوں ہم, اور وہ مظاہرے ہم بانی تحریک کی رہائی کے لیے کریں. اچھا, دوسرا جو دھڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم جو ہے ہمارے پہ کچھ ذمہ داری ہے, ہمیں عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہے اور وہ راستہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا, تو وہ مذاکرات کے حامی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر مزید دھڑے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ گنڈا پور صاحب کا اپنا ایک پورا ایک دھڑا ہے, اسد کیسر صاحب کا ان کے مقابلے پہ ایک دھڑا علیحدہ ہے, یعنی صوبائی سطح پہ اور نیشنل سطح پہ بھی وہ کیونکہ اسپیکر رہے ہیں, ان کے تعلقات ہیں, وہ کرتے ہیں. اب افضل مروت صاحب اور شاندانہ گلزار اور یہ جس فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں چوہدری صاحب, یہ 21 یا 27 ممبران کی جو خبر آئی تھی, یہ فارورڈ بلاک جو ہے یہ ایک علیحدہ سے ورکنگ کر رہا ہے. اچھا, عمر ایوب صاحب, میں تو لگتا یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کو جو پرائم منسٹر کا مصافحہ جو کرنے والا معاملہ ہے نا, اس کی سزا دے دی گئی ہے کہ آپ نے اتنا روم کیوں پیدا کیا کہ وزیر اعظم کی یہ ضرورت ہو کہ وہ یہاں تک آ جائے. ہم نے تو آنے نہیں دیا, ہم نے تو کبھی ہاتھ ملایا ہی نہیں تھا, کیونکہ ہاتھ ملانے کا جو کانسیپٹ ان کے ہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کیا, وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ووٹرز کو ناراض کر لیں. اچھا, آپ جب یہ کہتے ہیں نا ان کے ہاں, تو وہ لگتا ہے کہ شاید کسی دوسرے قبیلے کی بات ہو رہی ہے, کسی دوسرے ملک کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ نے بیانیہ اب تک بنایا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے, تو وہ اس پرسپیکٹو کے اندر چلتا ہے. اچھا, ایک اور جو ابھی انڈیکیٹ کیا, چوہدری صاحب نے نام نہیں لیا, یہ بیسیکلی فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, یا وہ لوگ جو پاکستان تحریک وہ علیحدہ سے کام کر رہے ہیں. بعض خبریں ایسی بھی سامنے آئی ہیں, جو میٹنگ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں کہ یہ جو دوست احباب ہیں جو چھوڑ گئے تھے پارٹی کو, واپس آنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کل عمر ایوب صاحب کے خلاف جو وہ پروٹیسٹ ٹائپ ہوا ہے, اس میں بھی اس طرح کے لوگوں کی کچھ شمولیت ہے. اچھا, ایک قطع کلامی, ایک چیز جو ہے نا مشترک ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں. وزیر اعظم نے صدارت کا عہدہ چھوڑا تھا, اپوزیشن لیڈر نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑا ہے. ہاں, چھڑوا دیا گیا کہ چھوڑ دیا گیا, یہ تو اب وقت بتائے گا. لیکن دیکھیں, اب مسئلہ لطیف کھوسا صاحب بھی, ہاں میں بتانا بھول گیا, اب وکلا کا ایک گروپ علیحدہ, یعنی آپ دیکھیں یہ کافی سارا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب بانی تحریک انصاف اس وقت پابند سلاسل ہیں. اب الٹیمیٹلی جہاں جو بھی ان تک ایکسیس کر پاتا ہے وہ اپنی بات بتاتا ہے, اس کا جواب ان کو ملتا ہے, وہ اپنی طرف سے سوچتا ہے اور سوچ کے آگے باہر اپنی ایک گفتگو کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ملغوبہ بن جاتا ہے چیزوں کا, اور پھر پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ اپنے اپنے لیڈر جو مقامی قیادتیں ہوتی ہیں ان کی اس کو لیڈرشپ کو ٹو کرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس سارے قصے کو اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی پیرلل لیڈرشپ موجود ہو. یعنی ایسا ایک مثال کے طور پہ ایک کابینہ ٹائپ لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جو فیصلے کر کے بتا رہی ہوتی ہے, پھر تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا. ادروائز یہ بڑھتا چلا جائے گا, یہ رفٹ ہے یہ مزید وائڈن ہو جائے گی. کلوزنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے ابھی آپ نے ایک ہلکا سا ہائی لائٹ تو دے دیا تھا, اشارہ بھی دے دیا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے وہاں بھی قبول نہیں ہو رہے, یہاں بھی قبول نہیں ہو رہے. پنجاب سے کون سی شخصیت ہے
जो आ सकती है जनरल सेक्रेटरी के वो ओहदे डोगर पर। साहब की बात हो रही, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, वो डोगर साहब, आमिर डोगर साहब जो है ना, आप बहुत अपना नाम बता दें क्योंकि ये तो वो भी अब फॉरवर्ड ब्लॉक का खासा जिक्र किया जा रहा है, तो उस ब्लॉक में कौन हो सकता है? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप देखिए ये दम तोड़ जाएंगी बहुत जल्दी। तो वो जनरल सेक्रेटरी कौन होगा? पंजाब में बड़े लोग हैं, पंजाब में बहुत लोग हैं फवाद साहब यहाँ आ पे, सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। ठीक। फवाद साहब का अभी मुझे पहले तो अभी पार्टी में आएंगे तो जिस तरह इमरान खान वो तो आना चाह रहे हैं। नहीं जिस तरह एक्सेप्टेबिलिटी भी तो है ना। इमरान खान साहब की अभी रिहाई हमें जल्दी नजर नहीं आ रही, इसी तरह फवाद साहब की वापसी जल्दी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने कहा मैं रिहा होने के बाद फैसला करूंगा इस बात का कि कि किसने वो पार्टी में पार्टी वापस में आना आना है क्या कि नहीं नहीं आना। तो जनाब वो आमिर डोगर साहब के नाम से आप इत्तेफाक करते हैं? हो सकता है। आमिर डोगर साहब भी एक देखे पार्टी के अंदर एक बड़ा नाम है, लीडर है पार्टी के। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं पार्टियों के अंदर, ये रूटीन की चीजें हैं। ठीक है, पार्टियों के अंदर जो है ना उखाड़ ये पछाड़ फॉरवर्ड होना ब्लॉक जो बन रहा है, और उसकी वजह से हो रहा है। वैसे ये जनरल सेक्रेटरी की सीट पीटीआई पे भारी है, ये बता दूं। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक वाली भी आप देखिएगा, ये सारी जो है ना ये चीज़ें दम तोड़ जाएंगी और बहुत जल्दी दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि ये अभी जून ख़त्म हो रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने सख्त हैं, उसके बाद आप देखिएगा मुल्क की सियासत एक नया रुख सितंबर है वो सितंबर साबित नहीं होगा। एक नया रुख लेगी मुल्क की वो सियासत। सितमगर होता ही इसलिए है, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट शुरू होना, ये सारी सियासत होना, ये होती इसलिए है। सितमगर कहते ही उसको है कि पोजीशन जो है वो बाहर आ जाती है। अपोजिशन के लिए सितंबर साबित नहीं होगा ना, सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। तो उसी सूरत में होगा। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फाइज़ा बुखर, मेरे मौजूद पैनल को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।